गर्दन से पकड़ के उन्होंने खींचा, ज़मीन पे गिराया। A picture speaks 1,000 words. मेरे पैर दो जगह से उन्होंने बांधे हुए थे, स्ट्रैप किए हुए थे। मेन जिसे कहते हैं कल्प्रिट्स जो थे वो डॉक्टर्स थे। मेरी हथकड़ी टाइट बांधी हुई थी। इनको इस तरह बांधा था जैसे बकरा होता है ना, बांधता है कुर्बानी से पहले। मुझे गर्दन से पकड़ के उन्होंने खींचा, ज़मीन पे गिराया। फिर मुझे ऐसे खींचा और मैं फर्श पर गिरी। के लिए इससे बड़ा अजियत, इससे बड़ी अजियत कोई नहीं हो सकती कि बच्चों को अपने वो दफन करें। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राशिद अब्बासी। डॉक्टर साहब नेशनल हेल्थ सर्विस में सीनियर कंसल्टेंट हैं, डाउ मेडिकल कॉलेज के वो ग्रेजुएट हैं। इस वक्त पूरे बरतानिया और पूरी दुनिया में डॉक्टर राशिद अब्बासी साहब का एक फुटेज सामने आया है। ये फुटेज है जो अमेरिका में जो कुछ अर्सा पहले जो जॉर्ज फ्लॉयड की जो हलाकत हुई थी उससे एक सिमिलर फुटेज है। लकीली डॉक्टर साहब हयात हैं वो, लेकिन उनके साथ जो यहाँ पर जो बरतानवी पुलिस ने, जो नॉर्थम्बरिया पुलिस ने जो उनके साथ किया, फुटेज देखकर तकरीबन ये आधे घंटे तक जिस तरह उन पर तशद्दुद हुआ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उनको किस तरह ट्रीट किया गया। इनकी मिसेस डॉक्टर अलिया अब्बासी वो डॉक्टर हैं। इनकी स्टोरी ये है कि ये इनकी 6 साल बेटी ज़ैनब वो एक मकामी हॉस्पिटल में वो ज़ेर इलाज थी और डॉक्टर्स ने उन फैसला ये किया कि उनको एक ऐसी कॉम्प्लेक्स उनको मेडिकल कंडीशन थी कि उनका जो वेंटिलेटर है उसे स्विच ऑफ किया जाए और अब उनको डॉक्टर अब्बासी साहब को बताया गया कि उनको चंद घंटों के बाद उनकी बेटी मर जाएंगी, लिहाजा वो कमरे से निकल जाएं। इस पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उन्होंने कहा कि जो लीगल ग्राउंड पर उनका ये हक बनता है, उनका पेरेंटल राइट है कि वो अपनी बेटी के साथ रहें। हम डॉक्टर साहब से जानते हैं कि डॉक्टर अब्बासी साहब बताइए कि ये आपके साथ ये पुलिस ने ये क्या किया। इसके लिए मुझे बहुत हिम्मत पैदा करनी पड़ेगी, लेकिन जो पुलिस ने किया है वो तो ज़ाहिर सा, जैसा आपने अपने इंट्रो में बताया कि सारी दुनिया ने इस चीज़ को देखा। और लेकिन उसकी थोड़ा सा अगर मैं बैकग्राउंड बताऊं तो हम आपके सुनने वालों को, देखने वालों को ये पता चलेगा कि इसकी वजह क्या बनी। एक हमारी मीटिंग हुई डॉक्टरों, सीनियर डॉक्टर्स के साथ, जो कि मेरी बेटी 3 हफ्ते से वेंटिलेटर पे थी और ज़ेर इलाज थी और उसकी एडमिशन के वक्त जो उसकी कंडीशन थी जो मेडिकली शी वाज गेटिंग बेटर, लेकिन फिर उनको ख्याल आया कि इतना ज़्यादा टाइम गुजर गया है और अब उसका ट्रीटमेंट भी थोड़ा सा, अगर हम तफसील में जाएं तो ये लगता है कि उसका ट्रीटमेंट भी थोड़ा सा बेहतर किया जा सकता था ताकि उसको एक चांस रहता कि वो सक्सेसफुली एक्सटूबेट होती और बैक टू हर बेस लाइन आ जाती। उसको एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये थी कि वो चल फिर नहीं सकती थी और बात नहीं कर सकती थी, जिसकी वजह उसकी दूसरी बीमारी थी जो कि एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है। लेकिन अस्पताल में जो एडमिट थी वो एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से उसके लंग फ्लेयर अप हो गए थे, तो ब्रीदिंग में और ऑक्सीजनेशन में उसको दिक्कत हो रही थी। तो उसके सिमिलर कंडीशन का इलाज 2016 में और 2018 में हो चुका था सक्सेसफुली, और उस वक्त भी डॉक्टरों की राय यही थी कि हमारी बच्ची जो है वो उसकी सफ़रिंग कम करने के लिए, बचाने के लिए उसको वी शुड बी काइंड टू हर और लेट हर डाई विदाउट वेंटिलेटिंग हर। और इवन जब वेंटिलेट हो गई तो वो उनका कहना था कि वेंटिलेटर स्विच ऑफ कर दे। 3 हफ्ते तक तो इस दौरान उसको वेंटिलेट उन्होंने किया, एंड आई वुड से कि थोड़ी बेदिली के साथ किया। लेकिन फिर एक वक्त आया कि उन्होंने डिसीजन ले लिया कि अब वक्त आ गया है कि हम उसका वेंटिलेटर स्विच ऑफ कर देंगे, एंड दैट वुड रिजल्ट इन हर वेरी क्विक डेथ, काइंड एंड क्विक डेथ। ये उनके जहन में थी ये बात। इससे हमने डिसएग्री किया क्योंकि ना मेरी बेटी ब्रेन डेड थी, ना मेरी बेटी ऐसी थी कि उसको ट्रीटमेंट ख़त्म करने का वक्त आ गया। तो हमने उनसे कहा कि इसके थोड़े से ये कोशिश कर लें, थोड़े से टेस्ट कर लें कि उसको कोई इन्फेक्शन ना हो, और थोड़ा सा उसका जो ट्रीटमेंट जो लंग की फ्लेयर अप का है उसको थोड़ा सा बढ़ा के, और उसके बाद अगर वो नहीं संभल पाए तो ठीक है, फिर हम अल्लाह की रज़ा समझ के इस बात को कबूल कर लेंगे। लेकिन वो इस बात पे एडमेंट थे कि उनकी पूरी ट्रीटमेंट भी और मज़ीद नहीं करेंगे, और बस ये उन्होंने फ़ैसला कर लिया। क्योंकि मैं ख़ुद डॉक्टर हूँ, मेरी अहलिया डॉक्टर हैं, तो हमें रूल्स और रेगुलेशंस पता है, तो हमने कहा आप हमारी इजाज़त के बगैर तो फिर भी नहीं कर सकते, आपको कोर्ट से ऑर्डर लाना पड़ेगा। तो इतनी गर्मा गर्म बहस हुई। तो इस बहस के दौरान उन्होंने एक लेटर मुझे देने की कोशिश की कि अब आप अपनी बेटी के साथ
صرف اس وقت ہو سکتے ہیں جب ڈاکٹر آپ کو اجازت دیں. تو ظاہر ہے وہ میرے لیے قابل قبول نہیں تھا، نہ ہی یہ کوئی لیگل مورل ایتھیکل پوزیشن تھی. تو یہ ویسے بھی اس وقت کسی بھی والدین کے لیے جن لوگوں کی اولادیں ہوں وہ یہ میرا دکھ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت بالکل دماغ معوف ہو جاتا ہے انسان کا. تو یہ سن کے میں اور میری اہلیہ واپس زینب کے پاس جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ آپ نہیں جا سکتے. اس پہ تھوڑی سی ہماری وہ بھی ہوئی ڈاکٹروں کے ساتھ کہ ایسا نہیں ہے، کوئی آپ رول اور ریگولیشن مجھے بتائیں. بہرحال پھر ہم جا کے اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ گئے. پہلے سیکیورٹی والوں کو نے آ کے بڑی اس سے کہا ریکویسٹ کی کہ ہم چلے جائیں اور ہم اللیگلی وہاں بیٹھے. تو ہم نے کہا کوئی بھی لیگل ہمیں ڈاکیومنٹ دو تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری لیگل پوزیشن کیا ہے. اتنی دیر میں پولیس آ گئی. جب پولیس وہاں پر پہنچی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پولیس نے اگر آپ سے چند سیکنڈز بات کی اور اس کے بعد آپ کو وہاں سے جو نیکسٹ فوٹیج نظر آ رہا ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس نے وہاں پر تشدد شروع کر دیا. یہ کیسے شروع ہوا؟ پولیس والوں نے آ کے مجھ سے کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ ڈسرپشن کر رہے ہیں، آپ ایگریسو ہیں اور اسٹاف کو آپ سے ڈر لگ رہا ہے، تو آپ جو ہیں اور آپ تو اس لیے اب آپ کا یہاں ہونا صحیح نہیں. میں نے کہا کہ آپ کو یہ جو بھی بتایا گیا ہے یہ صحیح نہیں ہے، آپ آئیں بیٹھے بات کریں، اور اگر کوئی لیگل ریزن ہے، میرے خلاف کوئی اریسٹ وارنٹ ہے، کچھ ہے تو آپ مجھے بتائیں اور مجھے اریسٹ کر کے چلیں. میں والنٹیرلی نہیں اپنی بیٹی کا بیڈ سائڈ چھوڑوں گا. یہ میرا حق بھی ہے اس کا وہ دینا، یہ اس کا حق ہے. مطلب ان ساری باتوں میں لوگ یہ بھول رہے ہیں کہ مجھ سے زیادہ میری بیٹی کے حقوق تھے. وہ اس وقت بھی میری انگلی کو پکڑے ہوئے تھی اور وہ اسی طرح وہ کمیونیکیٹ کرتی تھی کہ انگلی کو اسکویز کرتی تھی. اس کو کچھ چاہیے ہوتا تھا یا اس کو کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی تو وہ اس طرح ہم سے کمیونیکیٹ کرتی. تو میں نے کہا آپ یہاں بیٹھے آرام سے بات کریں اور اگر کوئی چیز ہے تو آپ مجھے اریسٹ کر کے لے چلیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں اریسٹ ہو کے جانا چاہتے ہیں، آپ خود سے کیوں نہیں چلے جاتے. میں نے کہا دیر از نو لیگل ریزن فار می ٹو گو، اور میں اب چلا جاؤں گا تو واپس نہیں آ سکتا. اور اگر میری بیٹی کا انتقال ہو گیا تو اس بات کو وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے. وہ کہتے کہ ڈاکٹرز نو بیٹر، اور جب یہ کیا کہتے ہیں کہیں گے تو آپ آ سکتے. میں نے کہا کہ نو دیٹس ناٹ، آئی ڈنٹ ایگری ود دیٹ. تو اور ان کے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو اریسٹ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس کوئی لیگل وہ نہیں ہے، ہم بس صرف یہاں سے آپ کو نکال کے باہر چھوڑ دیں گے اور پھر آپ اپنے اکوموڈیشن میں چلے جائیں. تو وہ مجھے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھا. اس پر تشدد شروع کر دیا. فوٹیج میں جو دیکھا جا سکتا ہے کہ تشدد آپ پر بھی ہوا، آپ کی وائف پر بھی ہوا. وہ بتائیے کہ وہ کون سی سٹیج تھی جب تشدد انہوں نے شروع کیا اور ہوا کیا پھر؟ انیشلی انہوں نے میری وائف کو پکڑ کے پیچھے دھکا دیا، زمین پہ گرایا. ایک مسلمان خاتون کو، حجاب پہنی ہوئی خاتون کے ساتھ یہ بہت بڑی محسوس تشدد ہے، بلکہ بے حرمتی ہے، اور انہوں نے اس چیز کا کوئی خیال نہیں کیا. اور جبکہ ان کے خلاف ان کے پاس کوئی وہ بھی نہیں تھا. مجھے تو کہہ رہے تھے کہ اسپتال والوں نے آپ کی شکایت لگائی ہے، لیکن میری وائف کے لیے کچھ نہیں. تو پہلا تشدد ان کے اوپر ہوا. اس کے بعد انہوں نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کے، ہاتھ میں بہت کیا کہتے ہیں نوکیلی سی چیز کے ذریعے میرے رسٹ کو دبایا، اس میں چوٹ لگی. یہ وہ ہاتھ ہے جس کو میری بیٹی پکڑے ہوئی تھی. اس کے بعد مجھے گردن سے پکڑ کے انہوں نے کھینچا، زمین پہ گرایا، اور کیا کہتے ہیں کیکنگ کی میرے پیٹ میں. اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ میرے ظاہر میں دل کا مریض ہوں، میرے سینے میں درد شروع ہوا. میں نے ان سے ریکویسٹ کی، بار بار کہا کہ مجھے دوا لینے دو، مجھے سینے میں درد. انہوں نے بالکل میری بات نہیں سنی. اور پھر میں نے کہا بھائی مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، مجھے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے. اس بات کو بھی انہوں نے سنی انسنی کر دی. اور آدھے گھنٹے تک، پون گھنٹے تک، جب تک میں کیجولٹی نہیں پہنچا، مجھے وہ نہیں کہ. اور مطلب اس دوران مجھے جب بھی میں شور کر رہا تھا، چلاتا تھا، دوا مانگتا تھا، تو میری ہتھ کڑی کے اسکروز اور ٹائٹ کر دیتے تھے. اچھا، بالکل. زیادہ اگر ان سے ڈیمانڈ کرتے کہ آپ کو میڈیسن چاہیے، آپ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے اوپر تشدد وہ بڑھا دیتے، یعنی آپ کی وہ ہتھ کڑی کو زیادہ وہ ٹائٹ کرتے. یہ چیز جو ہے زیادہ آبویس ہوتی. ایک اور فوٹیج اگر وہ دیتے، مطلب کہ یہ جو آپ لوگوں کو جو فوٹیج ملی ہے وہ ہمارے توسط سے ملی ہے، جو کہ ہم نے پولیس کی فوٹیج حاصل کی ہے قانونی طور پہ. اس کے لیے بھی کافی ہمیں محنت کرنی پڑی. لیکن یہ صرف 11 منٹ کی فوٹیج ہے، جبکہ پوری فوٹیج 4 آدمیوں کی سائملٹینیسلی، جو 4 پولیس والے تھے، ہر ایک کے پاس باڈی کیم تھا. اور یہ جہاں پر رک جاتی ہے اس کے بعد بھی جو ہے کافی وقت لگا تھا مجھے کیجولٹی پہنچنے میں. اور اس فوٹیج میں اور وہ ہوتا کہ میں جیسے جیسے درد میں بلک رہا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ میرا ہاتھ جیب میں پہنچے، تو وہ ہاتھ روکتے تھے اور وہ میری کیا کہتے ہیں اسکرو اس کا ٹائٹ کر دیتے تھے، جس سے
ہاتھ میں بھی درد اس سے زیادہ شدید ہو رہا تھا جیسے میرے سینے میں ہو رہا ہے۔ اس عرصے میں جب آپ کے تقریباً آدھے گھنٹے تک آپ کے اوپر یہ پورا وائلنس جاری ہے جو لائیو چلتا رہا، وہاں پر 4 پولیس والے ایک ایجڈ شخص کے ساتھ اس طرح سے اس کے اوپر تشدد کر رہے ہیں، تو آپ اس عرصے میں آپ نے رزسٹ بھی کیا ہوگا، ان سے کہا بھی ہوگا کہ آپ کے اوپر کچھ وہ رحم کرے، ان کا کیا رسپانس تھا؟ رزسٹ تو میں اس لیے نہیں کر سکتا تھا کہ میرے پیر 2 جگہ سے انہوں نے باندھے ہوئے تھے، اسٹریپ کیے ہوئے تھے، میری ہتھکڑی ٹائٹ باندھی ہوئی تھی، اور ایک پولیس والا جو ہے وہ جو سرہانے میرے تھا، ٹرالی پہ تھا میں، تو وہ میرے سر کو پیچھے دبا کے سیدھا کیا ہوتا، تو میں تو ریزسٹ کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھا۔ اس پر بھی انہوں نے مجھے الزام لگایا کہ میں نے ان کو کک بھی کیا ہے، اور ایک پولیس والے نے یہ تک الزام لگایا کہ میں نے اس کو بائٹ کیا ہے، اس کے ہاتھ میں بائٹ کیا، جبکہ بائٹ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ میں بائٹ صرف اس صورت پہ میں کر سکتا تھا کہ ان کا ہاتھ میرے منہ تک پہنچتا، میں اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ اپنا منہ ان کے ہاتھ تک پہنچا سکتا تھا۔ تو یہ سب تو کہا، اور اس کے بعد سے آج تک مجھ کو نہ کسی بات پہ چارج کیا ہے۔ پولیس والے کی وردی کو بھی ہاتھ لگانا بہت بڑا سنگین جرم ہے یہاں، اور اگر میں نے ان کے ساتھ کچھ کیا ہوتا یا جس کا ثبوت ہوتا، الزام ضرور لگایا انہوں نے، لیکن اگر ان کے پاس کوئی بھی اس کا سبسٹینشیل ثبوت ہوتا تو وہ مجھے کسی صورت میں بخشنے پہ تیار، بغیر کسی جرم کے تو انہوں نے یہ سب کیا جو آپ دیکھ رہے ہیں، تو اگر کچھ جرم بھی ساتھ میں شامل ہو جاتا، اور ویسے بھی اگر میں نے تشدد کیا بھی ہو تو ایک تو سیلف ڈیفینس ہے، اوپر سے میرے سینے میں درد ہو رہا تھا، مجھے تو نہیں پتا کہ میری ٹانگیں کس طرف جا رہی تھی، ہاتھ کس طرف جا رہا تھا، جبکہ میں شدید یعنی وہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا تھا؟ جب مجھے ہارٹ اٹیک ہو رہا تھا تو میں تو رگل کر رہا تھا پین میں، اور ہارٹ اٹیک کا پین ویسے ہی پین ہوتا ہے جیسے بچے کی پیدائش کے وقت ماں کو ہوتا ہے، اتنا سیویئر پین ہوتا ہے۔ ان لمحات میں کہ جب آپ کو پتا ہو کہ ایک طرف آپ کی بیٹی ہے اور جو چند لمحے اس کے پاس، اس کو ایکچولی وہ لائف سپورٹ ختم ہونے جا رہی ہے، اور آپ کو یہ بھی تھا وہاں پر موجود تھے آپ کی بیٹی مرنے جا رہی ہے، اور دوسری طرف آپ خود ایک اس طرح کی سچویشن میں ڈال دینا، کیا یہ کسی باپ کے لیے اس سے زیادہ کوئی مشکل لمحہ ہو سکتا ہے؟ آپ نے یہ بات خود ہی کہہ دی کہ اس سے زیادہ مشکل لمحہ کا ہونے کا تو چھوڑے، تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ آج بھی جب ہم یہ فوٹیج دیکھتے ہیں تو ہمارے آنسو نہیں رکتے، اور بچی کی وہ جو ہماری جدائی ہے وہ پھر سے ہمارے سارے زخم ہرے ہو جاتے ہیں، تو دس از ناٹ ایزی۔ اور اب میری بچی تو چلی گئی ہے، اور ہم بھی اس اذیت سے گزر چکے ہیں، بلکہ بار بار گزر رہے ہیں، اور اس ایکشن کے نتیجے میں تو پھر سے سارے زخم ہرے ہو گئے۔ لیکن اس میں ایک انسانیت کا، خیر کا پہلو یہ ہے کہ اللہ میاں ہمیں اتنی طاقت دے کہ ہم اس ظلم کے خلاف نہ صرف آواز بلند کریں جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، بلکہ ایسی کوئی راہ نکلے اس میں کہ آئندہ کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو سکے۔ ماؤں اور ماں باپ اور بھائی بہنوں کو بتا دیا جاتا ہے، یہ ڈاکٹر جو اپنے آپ کو کچھ خدا سمجھتے ہیں وہ آ کے بتا دیتے ہیں بس اب آپ کے جو نیئر اور ڈیئر ونس ہیں ان کا وقت پورا ہو گیا ہے، اب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں۔ اب لوگ پریشان ہوتے ہیں، تھوڑی سی ایجوکیشن کی بھی کمی ہوتی ہے۔ ایجوکیشن کی کمی سے میرا مطلب ہے کہ سب لوگ ڈاکٹر نہیں ہوتے، ظاہر ہے اپنی اپنی فیلڈ میں لوگ ماہر ہو سکتے ہیں، میں گاڑیوں کے متعلق کچھ نہیں بتا سکتا، میں کمپیوٹرز کے متعلق وہ نہیں جانتا جو میں میڈیکل پریکٹس کی وجہ سے میں تو اس وجہ سے لوگ بیچارے صبر شکر کر کے ڈاکٹروں کی بات مان لیتے ہیں، جو ضروری نہیں کہ ہر دفعہ صحیح ہو۔ بائی اینڈ لارج تمام ڈاکٹر اپنی زندگی وقف کرتے ہیں علاج میں، جان بچانے میں، لیکن یہاں پر ہمیں لگا کہ زندگی کم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جب پولیس انٹر ہوتی ہے تو جو آپ کی زینب ہے اس نے آپ کی انگلی پکڑی ہوئی، آپ نے اس کو نہیں پکڑا، اور دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ وہ کنیکٹ کر رہی ہے اور وہ ایکچولی آپ کی انگلی چھوڑ نہیں رہی، تو اس کا جو وہاں پہ جو ہاسپٹل سٹاف تھا، کیا وہ دیکھ رہے تھے؟ انہوں نے اس بات کا کوئی احساس نہیں کیا؟ 2 نرسیں وہاں کھڑی ہوئی تھیں اور وہ دیکھ بھی رہی تھیں، سمجھ بھی رہی تھیں، کیونکہ وہ لوگ 3 ہفتے سے زینب کی دیکھ بھال میں مدد کر رہی تھی، لیکن یہاں پر ڈاکٹرز اور نرسز یونائٹڈ تھیں کہ اس کا اب وقت پورا ہو گیا ہے۔ ان کو پتہ نہیں کہاں سے یہ احساس، مطلب ہم سے یہ کہتے کہ اگر ہم نہیں بھی آف کریں گے تو یہ 1-2 دن میں ویسے ہی وہ کیا کہتے ہیں اس کی وفات ہو جائے گی، اور آپ اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اس کو تکلیف میں، حالانکہ نہ وہ کسی پین کلر پہ تھی زینب، اور نہ ہی اس کو کیا کہتے ہیں نیند کی دوا دینے کی ضرورت پڑتی تھی، وہ اپنے وقت پہ سوتی تھی، اٹھتی تھی، ٹیوب کے ذریعے اس کی فیڈنگ ہوتی تھی، دوائیں تھیں، بس بریدنگ کی مشین لگی ہوئی تھی، اس کا بھی پریشر لو ہو رہا تھا۔
تو مطلب کہ اس میں بڑی بڑی امید افزا چینجز آ رہے تھے کہ وہ اگر اس کو صحیح طرح سے تھوڑا سا اور سپورٹ ملے گا تو انشاءاللہ جیسے 2 دفعہ پہلے کیا کہتے ہیں 3-4 سال پہلے اور 1 1.5 سال پہلے ہوا تھا، تو اس طرح بھی مطلب وہ دوبارہ، ہمیں یہ پتا تھا کہ اس کی لائف ایکسپیکٹنسی پوری نہیں ہے، عام نہیں ہے، لیکن ہم یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ وہ وقت ہو گیا تھا۔ آپ کی بیٹی کی وفات آج سے تقریباً 1 سال پہلے ہوئی ہے، لیکن اس کی جو رپورٹنگ ریسٹرکشنز تھی اس کے اوپر آپ کو فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ کے تحت اپلائی کرنا پڑا ہے، اپنے ایک بڑی لمبی قانونی جنگ لڑی ہے، اور اس کے لیے آپ کو بڑے آپ کے ماشاءاللہ سخت حساب ہے، لیکن آپ بتائیں کہ یہ پورے 1 سال میں وہ جو لیگل آپ نے فائٹ کی ہے پولیس کے خلاف اور نیشنل ہیلتھ سروس کا جو ٹرسٹ ہے اس کے خلاف، اس بارے میں بتائیں۔ ابھی تک تو جیسے مطلب کہ پولیس سے یہ فوٹیج لینا تھوڑے آسان نہیں تھا، اور لینے کے بعد پھر اور ان سے ڈسکشن ہوئے کہ بھائی پوری فوٹیج کیوں نہیں دے رہے ہیں، تو اور مطلب شروع میں ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم فوٹیج اس وجہ سے نہیں دے رہے ہیں یا ریویو کر رہے ہیں کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کسی اور کی کوئی اور آئیڈینٹیفائی، ان کے بھی بہت حقوق ہیں جو جیسے دوسرے پولیس والے ہیں یا اسپتال میں اور کوئی کسی کی آ رہی ہے امیجنگ میں ان کی شکل آ رہی ہے، تو کہتے ہیں ان کے رائٹس کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے، یعنی کہ ہمارے رائٹس جو کہ پیراماؤنٹ تھے، ہمارے اوپر اتنا ظلم ہوا تھا تو ان کو اس بات کا بہت احساس تھا کہ دوسروں کے ہماری رائٹس کی جو وائلیشن انہوں نے کی تھی وہ ایک نارمل پولیسنگ میٹر تھا، لیکن جب یہ ہمیں فوٹیج ملے اس کے بعد بھی ہمیں، مجھ کو اور میری اہلیہ کو بڑی ہمت پیدا کرنی پڑی، 2-3 ہفتے ہمیں لگ گئے ڈیسائیڈ کرنے میں کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے۔ دیکھا بھی تو ہم نے اس کو انسٹالمنٹ میں ایک دفعہ بیٹھ کے 2 منٹ دیکھ لیا، پھر اگلی دفعہ بیٹھ کے پھر 2-3 منٹ دیکھ لیا، تو 11 منٹ کی فوٹیج بھی ہمیں 3-4 مرتبہ کر کے 1-1.5 ہفتہ لگ گیا دیکھنے میں۔ تو اس کے لیے یقین کریں ماں باپ کے لیے اس سے بڑا اذیت، اس سے بڑی اذیت کوئی نہیں ہو سکتی کہ بچوں کو اپنے وہ دفن کریں، اور ہم اس سے گزرے ہیں، اللہ میاں اس کا ہمیں صلہ دے گا، اور اس نے ہمت دی ہے، اس کا شکر ہے، لیکن اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنی بچی کی زندگی جس طرح ختم ہوئی پریمیچورلی اس کو دوسروں کی آسانی کے لیے استعمال کریں۔ رپورٹنگ ریسٹرکشنز تھی اس کیس کے اوپر جس کی وجہ سے آپ اس کو پہلے پبلک میں نہیں لا سکے، رپورٹنگ ریسٹرکشنز کس کی ریکویسٹ پر لگی ہوئی تھی اور وجہ کیا تھی؟ رپورٹنگ ریسٹرکشن یہ بہت یہ بھی سبق آموز چیز ہے، کیونکہ جب اسپتال والوں نے ہم پہ کیس کیا کہ ہم زینب کے خلاف ہیں اور اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور ان کو اس کی زندگی ختم کرنے کی اجازت نہیں دے رہے، تو انہوں نے درخواست موو کی کہ یہ اس کیس کی کمپلیٹ بلیک آؤٹ کر دیں، پریس کو اجازت نہ ہو کہ اس کو رپورٹ کر سکے، اور ریزن انہوں نے یہ بتائی کہ اس سے زینب آئیڈینٹیفائی ہو جائے گی۔ تو ہمارے وکیل نے کہا کہ بھائی ہم زینب کا نام آپ نہ دیں، زینب کے ماں باپ کا نام نہ دیں، ڈاکٹروں کا نام نہ دیں، لیکن ہمیں اتنا بتانے دیں کہ یہ کس شہر میں اور کس اسپتال میں۔ اس پہ بھی انہوں نے آرگیو کیا جج سے کہ اگر اسپتال کا لوگوں کو پتہ چل جائے گا، شہر کا پتہ چل جائے گا، تو یہ لوگ اتنے پرومیننٹ لوگ ہیں، لوگ خود بخود پہنچ جائیں گے ان تک، تو وہ زینب کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہم نے بہرحال اس وقت ہمارا فوکس زینب تھی، ہمیں زینب کی زندگی بچانے کی جنگ ہم لڑ رہے تھے، تو ہم نے اس کو کنٹیسٹ نہیں کیا، تو وہ جج نے پھر ان کی بات سن کے بالکل بلینکٹ رپورٹنگ ریسٹرکشن دے دی۔ چونکہ یہ کیس اپنے منطقی انجام کو نہیں پہنچا اور زینب کی وفات کیس ختم ہونے سے پہلے ہی ہو گئی، تو کیس ایک طرح سے بند ہو گیا، تو رپورٹنگ ریسٹرکشنز اپنی جگہ پہ رہ گئیں۔ بہت سارے لوگ ان حالات میں وہ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، بھول جائے اور موو آن کریں لائف میں، لیکن آپ ایسا نہیں کر رہے۔ ہم اگر یہ کرتے تو ہمارے لیے بہت بڑی خود غرضی ہوتی۔ یہ بات صحیح ہے کہ اس سے ہم کو یا ہماری بیٹی کو کوئی انصاف نہیں ملے گا، لیکن اس پروفیشن میں ہوتے ہوئے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ اس سے ہمارا اپنا پروفیشن بدنام ہو رہا ہے صرف چند لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے اتھارٹیرین ایٹیٹیوڈ اپنایا ہوا تھا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز پبلک ڈومین میں آئے، اس کو لوگ دیکھیں، تاکہ وہ اس سے اتنا سبق ضرور حاصل کریں کہ کبھی ان کے بچے یا ان کے نیئر اینڈ ڈیئر ونس وہ ہسپتال میں ہوں تو ان کو حوصلہ ہو کہ ڈاکٹروں سے سوال کیا جا سکے۔ آپ ڈاؤ میڈیکل کالج کے گریجویٹس ہیں، آپ کے بہت سارے دوستوں نے بھی ہم سے جس انٹرویو میں آنے سے پہلے بات کی تھی، آپ اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ بھی رہے، کیا یہ جو ایک ریزالو ہے، جو کمٹمنٹ ہے، یہ آپ نے اسٹوڈنٹ لائف کے دوران سیکھا
کہ ایک جو ناانصافی ہے اس کو ٹیک آن کرنا اور اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا؟ ہمارے یہاں اتفاق سے ہمارے ملک میں ڈیموکریسی تو ہے، لیکن اصل ڈیموکریسی جو ہے وہ صرف اسٹوڈنٹ لیول تک تھی. اس میں ہم لوگ آزاد ہوتے تھے، اور میرے خیال میں گورنمنٹ بھی ڈرتی تھی کہ ان کے معاملات میں کراچی یونیورسٹی ہو گیا، ڈاؤ میڈیکل کالج ہو گیا، اور سارے پروفیشنل، اس میں بڑی ایجوکیٹڈ قسم کی ڈبیٹس ہوتی تھی اور سیاست بھی ہوتی تھی جو کہ بڑی ایجوکیٹڈ لیول پہ ہوتی تھی، اور دن بھر سیاست میں ایک دوسرے کے مخالف بھی ہوتے تھے، شام میں بیٹھ کے چائے ساتھ پیتے تھے، تو بہت جسے کہتے ہیں ریفائنڈ ہوتا. تو ظاہر ہے وہ تو اس ماحول میں ہماری تربیت ہوئی، ایجوکیشن ہوا. یہاں کے ہر چیز اچھی لگتی تھی، یہاں پر قانون کی حکمرانی تھی، اور اوپن اینڈ جسے کہنا چاہیے ایکول سوسائٹی. لیکن ایسی چیز یہاں پر بھی ہونا، اس سے ہمارے نہ صرف رونگٹے کھڑے ہو گئے، بلکہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ چیز جو ہے یہ انسانی کمزوری کی علامت ہے. سسٹم اس کو پروٹیکٹ تو کر سکتا ہے لیکن اس کو کھڑا نہیں کر سکتا. تو اگر اس چیز کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے تو سسٹم کو بھی اپنا رویہ چینج کرنا پڑے گا. آپ کی لیگل ٹیم میں جو آپ کی کور سپورٹ گروپ ہے اس میں کرسچن لیگل ایڈ سینٹر ہے، اور آپ کے جو وکلاء ہیں اس میں یہودی اور کرسچنز مینلی یہ سارے لوگ شامل ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اس پورے فائٹ میں. اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک سسٹم ہے کہ سسٹم آپ کو ایکچولی انصاف کے لیے مدد بھی فراہم کرتا ہے؟ اب یہ اس سسٹم کے لیے اس وقت ٹرو ٹیسٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنی انسان ہمدردی کریڈینشیل کو ثابت کرے. اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہمارے ساتھ بلا تفریق کرسچنز ہوں، یہودی ہوں، مسلمان ہوں، ایشینز ہوں، ایون جتنا سپورٹ انگریز ہمارے دوستوں نے اور ہمارے جاننے والوں نے دیا ہے وہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. سارے میڈیا کے اہم آؤٹ لیٹس نے اس اسٹوری کو رن کیا ہے، ان اسپائٹ آف دا فیکٹ دیٹ دس از اگینسٹ پولیس، دس از اگینسٹ NHS اینڈ اسٹیبلشمنٹ. جبکہ اس وقت NHS کا جو گراف ہے کووڈ کی وجہ سے بہت ہائی، اٹ از رائڈنگ ویری ہائی ان دا پولز. لیکن اس کے باوجود اس سوسائٹی میں اتنی جان ہے، اتنی سکت ہے کہ یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ چاہے کچھ بھی، چاہے ان کا ایجنڈا کچھ بھی ہو، یہ لوگ انسانیت کے لیے اور انصاف کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ڈاکٹر علی عباسی جہاں پر نیشنل ہیلتھ سروس کے لیے کئی سالوں سے کام کر رہی ہیں، سینئر ڈاکٹر ہیں، انہوں نے پولیس کو قانونی بنیاد پر بتایا کہ وہ ان کے ہسبینڈ کو وہاں سے ریموو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کی جو بیٹی کے جو ڈائنگ مومنٹس تھے ان کا وہاں پر رہنا ضروری تھا. اس پر جو ڈاکٹر علی عباسی ہیں ان پر بھی تشدد ہوا. ہم ان سے جانتے ہیں کہ آپ کو وہاں پر جب پولیس آئی تو پولیس نے آپ کے جو ہسبینڈ ہیں ان کے ساتھ تو آرگیومنٹ ان کا چل رہا تھا، لیکن کیا آپ پر بھی تشدد ہوا؟ نے بہت کوشش کی کہ میں بات کروں پولیس سے، ان کو سمجھاؤں، اور مطلب میں چاہ رہی تھی کہ ڈائلاگ ہو. میں ان کو مطلب میں چاہ رہی تھی کہ جو سچویشن ہے اس کو جیسے ڈی ایسکیلیٹ کریں، اس کو کم کریں، کام کریں. ایک تو مجھے سب سے زیادہ فکر اپنی بیٹی کی تھی، مجھے بڑی پریشانی تھی اس کے سلسلے میں. میں ان سے یہی کہہ رہی تھی، اور آپ کی مطلب آواز بھی آئے گی جب آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں کہ میں بہت جیسے سیمی سی تھی. اور اسی وجہ سے کیونکہ اس سے تھوڑی دیر پہلے میں روئی بھی تھی بہت، کیونکہ اوبویسلی کہ کسی ماں کو بتایا جاتا ہے کہ اس کی بیٹی کے لائف سپورٹ ختم کر رہے ہوں تو کیا گزرے گی ماں کے اوپر. لیکن میں چاہ رہی تھی کہ پولیس میری بات سننے اور سمجھے. تو انہوں نے مجھے جسے کہتے ہیں شٹ اپ کال دیا، کہتے ہیں آپ کے بارے میں نہیں ہے، ہم آپ کے ہسبینڈ کے بارے میں بات کریں. اور جب میں کھڑی ہوئی میں بات کر رہی تھی تو میرے پیچھے سے انہوں نے مجھے کھینچا. ایک تو میں شوق میں تھی کہ مجھے پکڑا کس نے، پھر مجھے ایسے کھینچا اور میں فرش پر گری تو میری چیخ نکلی. اور اسی وقت جو ہے ہمارے ہسبینڈ کو پکڑ دیا انہوں نے، اور کیا کہلاتا ہے وہ، اور جس طرح ان کو کر رہے تھے، جسے میں کہتی ہوں کہ جب جیسے کوئی کار ایکسیڈنٹ ہوتا ہے آپ کو یاد آتا ہے نا فلیش بیک میں سلولی، تو مجھے جب یاد آتا ہے تو مجھے سلولی یاد آتا ہے کہ سڈنلی ان کو پکڑ رہے. اور میں کہہ بھی رہی ہوں وہ ہارٹ پیشنٹ ہے، ان کو ہارٹ کنڈیشن ہے، ان کو چھوڑ دیں یہ وہ. اور پھر کیونکہ میں یہ سب بول رہی ہوں تو مجھے پکڑ کے انہوں نے کرسی پر کس کے، دو بڑے سیکیورٹی گارڈ سے انہوں نے بازو پکڑ کے مجھے کرسی میں فرملی بٹھا دیا. اور مجھے جیسے کونے سے نظر آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو میں ڈاکٹر کو کہہ رہی ہوں کہ پلیز ہیلپ کریں، مدد کریں، لیکن انہوں نے کھٹ سے پھر کرٹن بند کر دیا. تو مجھے پھر آوازیں صرف آ رہی تھیں، مجھے نہیں پتا تھا. بعد میں جب میں نے ویڈیو دیکھا، جب ویڈیو ملا تو مجھے اور بھی ہوا کہ یہ ان لوگوں نے ان کے ساتھ کیا. مطلب جسے کہتے ہیں اٹس لائک اے لیونگ نائٹ میئر.
آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے. اور پورے وقت ہماری بچی لیٹی ہوئی ہے, اس نے یہ سب آوازیں سنی, اس کو پتہ نہیں اس کے اوپر کیا گزری ہوگی, کیونکہ پتہ وہ ہوش میں تھی, اس کو سب پتہ تھا. کبھی ہمارے گھر میں بچوں کے فرینڈ آتے تھے, تھوڑا شور کرتے تھے تو وہ پریشان ہو جاتی تھی, اور وہ لوگ ذرا سا گیم میں شور کرتے تھے. تو کین یو امیجن کہ اس طرح کا سین ہو رہا ہے, شور ہو رہا ہے, مطلب جسے کہتے ہیں اٹس دا ہائٹ آف کرولٹی. مختلف جو نیشنل ہیلتھ سروس کے اندر جو جس طرح آپ نے حجاب پہنا ہوا ہے اور بہت ساری خواتین ہیں جو حجاب پہن کر یہاں کام, اس کے حوالے سے ایک اویئرنیس بھی وہ ڈاکٹرز کو دی جاتی ہے, پولیس کو ہوتی ہے, اور وہ حجاب نہ بھی پہنا ہو کہ کس طرح سے وہ خواتین کے ساتھ کس طرح سے وہ ٹریٹ کیا جاتا ہے. لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہاں پر جو اس طرح کی وہ جو سینسٹیوٹی سکھائی جاتی ہے, پولیس نے اس کا خیال نہیں رکھا, بظاہر یوں لگتا ہے؟ I mean to be honest, اگر دیکھا جائے موسٹ آف دا ٹائم جو ہے لوگ آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں, کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ آپ خود رسپیکٹ ان کو دے رہے ہیں تو وہ آپ کو بھی رسپیکٹ دیتے ہیں, تو کبھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. لیکن اس سچویشن میں مجھے لگتا ہے کہ ان کو جیسے پہلے سے فیڈ کیا گیا تھا کہ اگنور کرو, اور مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے بتایا گیا کہ یہ لوگ بہت اچھی طرح آپ سے بات کریں گے, ان کو اگنور کرو, ان کو بس ہٹانا ہے آپ کو. تو یو نو وٹ, آئی ڈونٹ نو ان کے دماغ میں کیا گزر رہی تھی, یہ تو میں نہیں مائنڈ ریڈ کر سکتی ہوں. لیکن مجھے ایک بات یہ بھی پتہ ہے کہ اس ایریا میں جیسے نیو کاسل جنرلی میں ایشین پاپولیشن, فارن پاپولیشن کم ہے. تو کسی نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ از اٹ بیکاز نارتھ ایسٹ میں ہے, اگر ہم لوگ ہو سکتا ہے کہیں اور ہوتے, سلاؤ میں ہوتے, لندن میں ہوتے, ہو سکتا ہے ایسے نہیں ہو. بٹ دا مین جیسے کہتے ہیں کلپریٹس جو تھے وہ ڈاکٹرز تھے, کیونکہ ان کو پتہ تھا, اور ڈاکٹرز کو یہ بھی پتہ تھا ہم لوگ کس طرح کے لوگ تھے, اور نرسز کو بھی پتہ تھا حقیقت کیا تھی. آپ کے ہسبینڈ کے اوپر جو اس وقت تک جو ایلیگیشن لگا ہے ہاسپٹل کی طرف سے اور پولیس کی طرف سے, یہ کہا گیا کہ وہ ڈسرپٹیو تھے اور وہ وہاں پر پولیس کی طرف اگریسو تھے, وائلنٹ بھی بنا وہ کہا گیا کہ وہ اس طرح کا بیہیو کر رہے تھے. کیا آپ نے وہاں پر دیکھا, چونکہ اگر یہ معاملات تو اب آگے کورٹ میں جا رہے ہیں, کہ آپ کے ہسبینڈ نے کسی سٹیج پر پولیس کو ہاتھ لگایا ہو, کوئی ڈسرپشن کی ہو, یا پولیس کے ساتھ کو وائلنٹلی بیہیو کیا؟ اب آپ یہ دیکھیں, ہماری فرسٹ کانٹیکٹ جو پولیس سے ہوئی ہے وہی ہے جب یہ ویڈیو شروع ہوتا ہے, یہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, پولیس آتی ہیں, تو یہ تھوڑی ہے کہ یہ پہلے سے کچھ ہو رہا تھا, کچھ نہیں ہو رہا تھا. تو لٹرلی کس نے کس کو چھوا, کس نے کس کے اوپر تشدد کیا, کس نے کس کو اسالٹ کیا. اب یہ مطلب جسے کہتے ہیں اٹ از بیونڈ لاجک ٹو سے کہ میرے ہسبینڈ نے جا کے ان لوگوں کو اسالٹ کیا, کسی کے اوپر تشدد کی, کسی کے اوپر وائلنس کیا. مطلب جسے کہتے ہیں a picture speaks 1,000 words. اب اس سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں. اور جب میں نے ویڈیو دیکھا تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا ان کو اس طرح باندھا تھا جیسے بکرا ہوتا ہے نا, باندھتا ہے قربانی سے پہلے, ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں. مطلب میں تو حیران ہو گئی, مطلب مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا یہ سب ہوا. بیچارے انہوں نے مجھے بتایا بھی نہیں. بس جب کیجولٹی میں پہنچی, ہارٹ اٹیک بھی ہو چکا تھا, اس وقت بھی ان کی ہتکڑی لگی ہوئی تھی. آپ کے خیال میں جس طرح سے آپ کے ساتھ وہاں پہ ہاسپٹل نے ٹریٹ کیا, پولیس نے ٹریٹ کیا, اگر آپ مسلمان پاکستانی اور حجاب ویئرنگ نہ ہوتی تو آپ کے خیال میں کیا آپ کی ٹریٹمنٹ وہاں پر مختلف ہوتی؟ اگر آپ کا نام کچھ اور ہوتا, آپ کے شاید بلانڈ بال ہوتے, اس طرح کا کچھ؟ مطلب ایک بات ہے, مجھے اب تھوڑا سا ایک بات کا احساس ہو گیا ہے, اس وقت نہیں تھا, اس وقت میں نے سوچا بھی نہیں تھا اس کے بارے میں. لیکن اب میں آئی لک بیک, اور مجھے یہ یاد ہے کہ میں نے دیکھا کہ لوگوں نے بدتمیزیاں کی ہیں, مس بیہیو کیا ہے, مطلب گالیاں بھی دی ہیں ڈاکٹرز کو. انگریز ینگ پیرنٹس تھے, ان کا تو کچھ بھی نہیں ہوا, کسی نے ان کو منع بھی نہیں کیا کہ آ نہیں سکتے ہو, یہ نہیں کر سکتے ہو. لوگ پی پلا کے بھی بدتمیزی سے بیہیو کرتے ہیں. ہم لوگ جو ہیں 24 گھنٹے ادھر رہتے تھے, 24 گھنٹے رہتے تھے, ہمیشہ ہمارا بیہیویئر صحیح ہوتا تھا. تو مطلب میں کیا کہہ سکتی ہوں, جسے کہتے ہیں دا فیکٹ اسپیک فار themselves. اب مجھے یہی لگتا ہے کہ اگر میں انگریز ہوتی تو کبھی نہیں کرتے میرے ساتھ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وارڈ پر اس وقت دوسرے والدین ہوتے, وزٹرز ہوتے جو وٹنس کرتی یہ سب, تو بھی میرے خیال میں پولیس کبھی نہیں کرتی. پولیس نے اس چیز کا ایڈوانٹیج لیا کہ کوئی بھی نہیں تھا وارڈ پر, ایک بیبی تھا دوسرے اینڈ میں, اس کے کوئی رشتہ دار نہیں تھے. یہ کافی مشکل کام ہے کہ اتنا بڑا لیگل بیٹلز میں پڑھنا, ایک پوری لائف ڈسٹرپٹ ہو جاتی ہے, وکیلوں سے ملنا, میڈیا, یہ پورا کچھ, مطلب یہ پورا ایک ڈیسٹیبلائزنگ فیکٹر ہوتا ہے. تو اس پہ آپ کا کیا الٹیمیٹلی آپ چاہتے کیا ہیں؟ بس آپ یہ سوچیں کہ ہمارے اوپر جو انسان کے اوپر سب سے مشکل وقت گزر سکتا ہے وہ ہو چکا ہے.
ہماری بیٹی کا جو انتقال ہے، مطلب میں سمجھتی ہوں کہ کوئی انسان جو ہے اس چیز سے ریکور کرنا بہت مشکل چیز ہے. nothing can be worse than that. لیکن ایک بات ہے، اگر ہم لوگ نہ بولیں، کچھ نہ کریں، مطلب میں یہ سوچتی ہوں کہ جس دن میں مروں گی مجھے کس چیز کا افسوس ہوگا. میں یہی سوچوں گی کہ یار میری بیٹی کا انتقال ہوا اور میں چپ رہی، میری بچی کا انتقال ہوا، دوسرے بچوں کے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے اور میں چپ رہی. کیوں چپ رہی؟ تاکہ میں آرام سے اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے چائے پی سکتی ہوں، میرے فرینڈز آ سکتے ہیں، میں ادھر ادھر جا سکتی. لیکن پتہ ہے اندر سے جو ہے میری روح جو ہے مجھے سکون نہیں دیتی. تو اس وجہ سے ہم نے فیصلہ یہ کیا. A picture speaks 1,000 words. بٹ دا مین جیسے کہتے ہیں کلپریٹس جو تھے وہ ڈاکٹرز تھے. ان کو اس طرح باندھا تھا جیسے بکرا ہوتا ہے نا، باندھتا ہے قربانی سے پہلے. پھر مجھے ایسے کھینچا اور میں فرش پر گری.